बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम टाकरा के साथ शुएबुद्दीन और सलीम बुखारी हाजिर हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम दिन, एक वैसा दिन जिसने हमारे अज़ली दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो हमसे दूर रहे, और वो है 28 मई यौम तकबीर, वो एटमी धमाके जिन्होंने पाकिस्तान को एक नाकाबिल शिकस्त इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया। उसके बाद आज एक और अहम खबर, GIT जिसने के वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज को बुलाया था और बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें थी कि वो नहीं जाएंगे, नहीं वो जाएंगे, नहीं वो नहीं जाएंगे, और वो आज वहाँ पेश हो गए। एक और खबर, जनाब जरदारी एक दफ़ा फिर मुल्क छोड़ गए। मुल्क छोड़ गए, कहाँ गए ये भी ज़ेर बहस आएगा, क्यों गए ये सबसे अहम बात है। भारतीय एयर चीफ, भारत अभी भी डरने तो है, लेकिन साथ ही वो धमकी देने से बाज नहीं आता। उस धमकी का जवाब हम देना जानते हैं और हमने दिया है। एक और, पाकिस्तान ने चाहे एक वार्म अप मैच में सही, लेकिन एक बांग्लादेश को शिकस्त दी है। ये एक इब्तिदा है चैंपियंस ट्रॉफी की। और नॉट लेस बट द लीस्ट, एक अहम मौजू, हम जो मुसलमान हैं, हम जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत थे और आज अब दूसरे नंबर पे हैं, एक रोज़ा एक ईद पे क्यों इकट्ठे नहीं होते। ये सारे वो मामलात हैं जो ज़ेरे बहस आएंगे। लेकिन सबसे पहले यौम तकबीर, बुखारी साहब, हमारी ताकत। जी, जैसा शुएब आपने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं है कि यौम तकबीर जो है वो हमारे दिफा के लिए एक नाकाबिल तस्खीर लेवल जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया। 5 धमाके किए थे भारत ने, हमने उसके जवाब में 7 धमाके करके बताया उसको कि भाई साहब ज़रा इस तरफ अब दोबारा सोच समझ के गौर कीजिएगा। और जिसको एक डेटरेंट करार दिया गया ना कि जी ये हिंदुस्तान की जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ एक डेटरेंट का काम करेगा, उसने वो डेटरेंट का काम तो किया। लेकिन जो हमारे पास एक और प्लस है, और उसकी भी शबुद्दीन बात होनी चाहिए, वो ये कि हमारी आर्मी जो है अब वो वार हार्डन्ड आर्मी है। ये हम पिछले 3-4 साल से जिस किस्म के ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब था, 10-15 साल, फिर उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, हम एक्टिवली एक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग का दायरा भी बहुत वसी है। इसलिए हमारे फौजियों को ना किसी नोटिस की ज़रूरत है, ना किसी तैयारी की ज़रूरत है। हम वार हार्डन्ड आर्मी के पास एक इतना बड़ा डेटरेंट मौजूद है। और आपको याद है जिस एक बात से और नींदें उड़ती हैं भारत की, वो क्या है? वो है मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, वो है कि हमारे पास जो टैक्टिकल वेपन्स हैं उससे भी उसकी बड़ी जान जाती है। टैक्टिकल वेपन्स और ये सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट है इस 28 मई यौम तकबीर के हवाले से। नाज़रीन, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. मई 1998 का दिन, जब हिंदुस्तान ने राजस्थान के मकाम पर यूक्रेन में एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि उसके आने वाले वक्तों में क्या अज़ाइम है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे हमसायों पर वो अपना रौब दबदबा बहुत पहले से कायम कर चुका था, मगर उसके सामने जो दीवार थी वो था पाकिस्तान। उधर हिंदुस्तान ने धमाका किया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए दादो तहसीन के डंके बजने लगे। दुनिया से पाकिस्तान को पैगाम मौसूल होना शुरू हो गए कि पाकिस्तान एटमी धमाका करने से बाज रहे। याद रहे, पाकिस्तान ने जब अपने जौहरी प्रोग्राम का आगाज किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान पर बैरूनी दुनिया का दबाव कुछ कम ना था, लेकिन धमाके करना उससे भी मुश्किल फैसला था। उस वक्त की हुकूमत अमेरिका के सख्त दबाव का शिकार थी, मगर उसने तमाम तरकीबात और धमकियों की कोई परवाह न की। मजीद निजामी मरहूम ने उस वक्त नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा था कि धमाका कर दो, वगरना कौम तुम्हारा धमाका कर देगी। Responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world.
वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने धमाके कर देने का इशारा दे दिया। पाकिस्तान ने धमाका कर दिया। उस दिन फिजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। लोग एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे। पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया। वही दुनिया जो कि 17 दिन से हिंदुस्तान के एटमी धमाके करने पर खामोश तमाशाई बनी हुई थी, अमेरिका की हमनवा बन गई और पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी। यौम तकबीर हमें इस बात की याद दिलाता है कि पाकिस्तान का वजूद न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि खित्ते के तमाम मुसलमानों के लिए जरूर। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। देखें ना जी, एक बहुत अहम चीज़ जो है कि हमारा एटमी प्रोग्राम एक तवील जदोजहद है। इस जदोजहद में हमारे उन हुक्मराना का भी हिस्सा रहा जिनको लोग आमरीत पसंद कह लें, डिक्टेटर कह लें, कोई उनको सिविल आमिर कह लें, जो मर्जी कह लें। भुट्टो साहब ने ये शुरू किया। वो इसके लिए अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान लेके आए और फिर उसकी सज़ा भुगत ली और इस दुनिया से भी गए, फांसी चढ़ाए गए। उसके बाद ज़ियाउल हक, बेशक जो मर्जी आप उसे कहें, वो डिक्टेटर था, तवील तरीन और इख्तियार में रहा, लेकिन एटमी प्रोग्राम जारी रहा, मुकम्मल जारी और सारी रहा। बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने ना सिर्फ इस प्रोग्राम को तकमील कराई, मिसाइल शुरू किए, मिसाइल टेस्ट किए। मिसाइल वो पाकिस्तान में आज मौजूद है कि अब हमें किसी F-16 की जरूरत नहीं। वो जो इंडिया कहता था अमेरिका ने F-16 दे दिए। ये सारा कुछ चलता चलता उस वक्त आया जब मई 1998 में इंडिया ने पोखरान 2 किया और उस पोखरान 2 का जवाब देने से रोकने के लिए जो कुछ हुआ आपने रिपोर्ट में भी देखा। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ ने वो धमाके किए 28 मई को, जिस दिन फिर पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। जी बुखारी साहब। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, थोड़ी सी तारीख आपने दोहरा दी है। मैं भी इसके बारे में आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या क्या 2 वाक़यात ऐसे हैं जो तारीख में यादगार हैं और यादगार बने रहेंगे। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने एक कोशिश करने के लिए किसिंजर को भेजा पाकिस्तान और भुट्टो साहब से कहा कि मीटिंग करके उनको कहें कि बाज रहें वो जो न्यूक्लियर प्लांट ले रहे हैं फ्रांस से, एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट। भुट्टो साहब को चूंकि मालूम था कि काहे के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, अगर आप मिलना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर 20-25 मिनट की मुलाकात आपसे हो रही है, बिकॉज आई हैव ए वेरी हैवी शेड्यूल। किसिंजर लाहौर आए और आपको याद है जो पुराना एयरपोर्ट था, इसके VIP लाउंज में एक तारीखी मुलाकात हुई। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त उन्हें कहा कि देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये कि आपके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। अब पता नहीं आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग जो आज हम करेंगे ये काबिल कबूल होगी या नहीं होगी, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आइएगा मेरे पास। लिहाजा किसिंजर वापस चले गए और इलेक्शन होने का इंतजार किया। इलेक्शन के बाद उन्होंने दोबारा उनको भेजा है। नाउ दिस इज 1976 जी। तो वो तशरीफ लाए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जी आपने वादा किया था, अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है, उन्होंने दोबारा मुझे भेजा है। तो भुट्टो साहब ने कहा कि देखें मेरे खिलाफ कितनी खौफनाक कैंपेन चल रही है, पता नहीं मैं आज हूँ इक़्तिदार में, कल में नहीं हूँ, हमारे यहाँ भी इलेक्शन का झगड़ा चल रहा है, तो ये जब तय हो जाएगा तो उसके बाद आप आइएगा, बैठ के इसके ऊपर बात कर लेंगे। किसिंजर वापस चला गया और उसने अपनी किताब में लिखा जो उसके ममाहिर हैं, उसने कहा थ्रू डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी, मैंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने मुझे 2 दफा बेवकूफ़ बनाया। बोथ द टाइम्स उसने टाइम गेन किया, मकसद वही था, एक वक्त गुजारना, और वो पूरा करना चाहता था न्यूक्लियर पावर प्लांट को और न्यूक्लियर बम बनाने के उस प्रोसेस को। मुजिद भी वही था, कंसीवर भी वही था, उसी ने इसको लॉन्च भी किया था। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि ज़ियाउल हक ने पता नहीं कोई 1 लाख झूठ बोले होंगे अमेरिकन के साथ, इस पे नहीं कि जी वो मैं कैप कर दिया है, वो फ्रीज कर दिया है, वो रोल बैक कर दिया है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम एक दिन के लिए नहीं नो कॉम्प्रोमाइज। फिर आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा गुलाम इसहाक खान को, पैसा जितना फंडिंग जो है वो हर जगह से ला के दी। वैसे तो भुट्टो साहब भी 3 दिन में 13 मुल्कों का दौरा करके, लोग कहते हैं कि C-130 में बोरियों में डॉलर्स आए थे। और तीसरा क्रेडिट कोई नहीं ले सकता डॉक्टर कदीर खान से, जिसको अब डिप्राइव करने की कोशिश की जाती है। आज जो कुछ दोस्त हमसे नाराज हैं, पैसे उन्होंने नहीं दिए थे उस वक्त। वो जाहिर है उस वक्त आपको याद होगा, इसको करार दिया गया इस्लामिक बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब इसको कहा गया। पीछे कौन कौन था? और पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा यानी एजाज है कि ये मुस्लिम उम्मा की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। अब आप देखें, गुजारिश ये है कि इस प्रोग्राम के एतबार से अब तो खैर हम
recognized 7th. لیکن اس میں ایک کردار بہت اہم ہے جو آپ بھول گئے, جناب مجید نظامی. ہاں نہیں نظامی صاحب جب رپورٹ کے اندر امریکہ نے دھمکیاں دیں, پہلے $5 ارب پیش کیے نا, اس کے بعد یہ بات آ جائے آپ سے. مطلب کہ ذاتی طور پہ ملے, لیکن نظامی جب بلایا جناب وزیر اعظم نے, نواز شریف صاحب نے تمام ایڈیٹرز کو, تو وہاں پہ جو یہ دیکھیں یہ ان کی بڑائی تھی کہ وہ منہ پہ سیدھی بات کرتے تھے. انہوں نے کہا جناب وزیر اعظم انہوں نے پوچھا کہ مجید نظامی صاحب کی کریے, انہوں نے کہا دھماکہ کر دیں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. بڑی بات ہے, بڑے لوگ بڑی باتیں منہ پہ کرتے ہیں, یہ ہے وہ چیز دیکھیں, اور کچھ کا کرنا پڑا دھماکہ, اور وہ آج ہم اس کی وجہ سے ناقابل تسخیر ہیں. ظاہر ہے. بال جی ایک تکلیف دہ ایشو ہے. آج پہلا روزہ ہے پورے ملک میں, لیکن ملک کے ایک حصے میں آج دوسرا روزہ. لیکن یہ کیا ہے, ہم کیوں کٹھے نہیں ہو پاتے یار؟ میں سمجھ گیا آپ کیا بات کرنے والے ہیں. حضرت پوپلزئی کی چاچو, اس کے بارے میں نصرت جوید کا ایک کمال کا ٹویٹ ہے, وہ اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. پوپ الزئی, اس نے پوپلزئی کو علیحدہ کر دیا. پوپ الزئی is the patron saint of Khyber Pakhtunkhwa and Peshawar is his Vatican. I think اس سے اچھی ڈسکرپشن ہو نہیں سکتی اس کی. I really salute نصرت جوید to sum it up. جس کو کہتے ہیں دریا کوزے میں بند کر دینا. ہمارے نوائیوت کے قلم نگار ہیں. ہاں, اس نے کوزے میں دریا بند کر دیا. دیکھیے اس ملک کی ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا جو ہے, یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں ایک دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا, ایک دن عید نہیں ہو سکتی, ایک ہی دن بقرعید نہیں ہو سکتی. تمام ممالک میں اعلان ہوتا ہے کل روزہ ہے, اور ہوتا ہے. دیکھیں نا سعودی عرب میں کیا ہے, سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کل عید ہے. That's it. اچھا, اب ہم نے ایک قانون بھی بنا دیا ہے کہ بھائی جو آدمی جو ہے ڈسپیوٹ کرے گا عید کو, اس کو 3 سال کی سزا بھی ملے گی, 3 سال کی سزا بھی ملے گی, اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. اب یہ پوپلزئی صاحب نے تو پھر وہی اپنی روایت جو ہے اس کو زندہ رکھا ہے. کیا ہماری حکومت جو ہے انہیں راضی کر لیں, کیا ہو گیا, کیسا لڑائی ہے, کیوں؟ دیکھیں مجھے بتائیں, کیا ممکن تھا؟ لوگ کہہ رہے تھے, تمام محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ چاند نظر نہیں آئے گا, ممکن نہیں ہے. انہوں نے پھر دیکھ لیا. بابا کاہے کے لیے ہم اس کو پوپ ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو کر رہے ہیں ہم نہیں کہ اس نے اپنی 2-2.5 اینٹ کی مسجد زیادہ بنانی ہے. یہ اس کو بس ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک مسجد ہے. مسجد قاسم میں پیار اتر رہا ہے ان کے لیے. پیار نہیں اتر رہا, میں ایک بات کر رہا ہوں. بہرحال لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں, مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یار, خدا کے لیے آپ اس پر غور کریں. ہی از ڈیوائیڈنگ مسلمز. بہت صاحب ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے؟ ان کو روکا جائے کیسے؟ دیکھیں نا, یا تعزیر ہے یا ان کو پرسویڈ کیا جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے. بات وہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو کہ دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لی. لیکن پھر اگر آپ نے قانون, مجھے بتائیں یہ قانون کس کے لیے بنا ہے؟ قانون بنا تو پھر عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے. یہی تو اصل ایشو ہے. قانون بناتی ہے, عمل نہیں کراتی. کرنا پڑے گا. عمل ہو رہا ہے کہ نہیں باقی چیزوں کے اوپر؟ کہاں ہو رہا ہے سر؟ وہ تو میں آپ کو بعد میں آنے والے ابھی آگے چلتے ہیں. عمل ہو رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں سر, اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ قوم کو تفریق ہے. کیا اچھا لگتا ہے کہ ہم سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور پشاور میں نماز ہو رہی ہوتی ہے, اور پشاور میں بھی ایک نہیں 2 نماز ہوتی ہیں. وہ علاقہ جو اس طرف ہے وہاں پہ لوگ باقاعدہ سرکار کے ساتھ اگلے دن روزہ کھولتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. عجیب بات ہے یہ. بس یہ اب اس کو کیا کہا جائے, بدقسمتی کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ معاشرے کو متحد کرنے کی بجائے ہم خود اس کی تقسیم کا باعث بنتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم افغانستان کے ساتھ رکھیں گے, اب وہ کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ رکھیں گے. بھائی کہیں پہ فیصلہ تو کرو, کس کے ساتھ رکھو؟ کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. معاشرے کو تقسیم کرنے کی کسی کوشش کی تائید نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی اس کو سپانسر کرنا چاہیے, نہ ہی اس کو انکریج کرنا چاہیے. میں تو سیدھا کوئی بھی ہو اس کو یا منا لو یا پھر اس سے منوا لو. ایک ہی چیز ہے, دونوں چیزیں ہیں. یا خود مان جاؤ یا اس سے منا لو. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ اس کا حل تو یہی نکلتا ہے. ہونا بھی یہی چاہیے. ناظرین, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے بہت تکلیف دہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پوری قوم کا عید کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر عید ہو رہی ہے, اور جب اگلے دن ہم عید کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ٹرو منا رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ہر سال ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایک بٹی ہوئی قوم ہے, گروہوں میں, فرقوں میں. ہمیں ایک ہونا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں ایک قوم. نواز شریف کے صاحبزادے ہیں,
ان کے بھائی حسن نواز اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ کوئریز ہیں. سپریم کورٹ میں کیس چلا جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جی آئی ٹی بنائی جائے جو ان کے اس حوالے سے ان سے پوچھے کہ یہ پیسوں کی منی ٹریل کیا ہے. جب ان کو طلب کیا گیا تو ان کے مخالفین نے ایک شور مچا دیا کہ حسین نواز شاید پیش نہیں ہوں گے، لیکن وہ آج پیش ہو گئے. بخاری صاحب اب کیا کہیں گے مخالفین؟ اب کیا ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی والی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ابتدا کے بیانات دیکھیے آپ. پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. پھر جب بہت زیادہ شور و غوغا بڑھ گیا، سپریم کورٹ میں پیشیوں تک کی نوبت آ گئی، انہوں نے کہا جی میرے بچوں کے اوپر اگر کوئی اسپرشن ہے یا ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہے تو وہ بھی پیش ہو جائیں گے. تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر سکیں. سر اس کی وجہ ہے نا، اوکے کوئی انہوں نے مغل اعظم کہہ رہا تھا، نہیں سر ان کے صاحبزادے نے اعتراض کر دیا تھا 2 افراد پہ. دیکھیے کوئی جسٹیفیکیشن کو وجہ تو ہوتی ہے نا. آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ نہ صرف پیش ہوئے ہیں اسی جے آئی ٹی کے سامنے، بلکہ انہوں نے 1 گھنٹے کا بیان اپنا ریکارڈ کیا ہے. کل سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے اور سپریم کورٹ میں پیشی ہے ان کے ان تحفظات کے اوپر جو انہوں نے 2 ممبران جو ہیں جے آئی ٹی کے ان کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے give the devil his due، اعتراض اپنی جگہ موجود، لیکن انہوں نے آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے آج تک کسی جے آئی ٹی میں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ بندہ تبدیل کرو، آج تک. دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں بہت قریبی وہ تو کہہ رہے ہیں پورا الیکشن کمیشن تبدیل کرو. اب آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں نا، میرے سوال کا جواب دیں. غلط بات کی کون تائید کر سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کے ایک عزیز وہاں پیش ہوئے جو بھی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کہ آپ دیکھیے میرے ساتھ کتنا انہوں نے غلط رویہ جو ہے وہ روا رکھا ہے، آپ کے سامنے ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھی روایت تو یہ ہے کہ چاہے پرائم منسٹر کا بیٹا ہو. غلط رویے سے کیا مراد ہے سر؟ بلا کے سوال کرنا غلط رویہ ہے؟ نہیں، اگر آپ اس مینرزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اوے ہاتھے بیٹھ جا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس لہجے میں بات بھائی اس سائل کا جو موقف ہے اسے سائل تک رہنے دیں. آپ وکالت نہ کریں، آپ تو وکیل بن گئے ہیں. میں وکیل نہیں بن رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جس سطح کی یہ جس لیول کی جس طرح کے افسر ہیں، 2 طریقوں سے 2120 کے افسر ہیں سر. اس کو 2 طرح سے دیکھا جانا چاہیے. ایک تو یہ ایسا جو نہیں ہے اپوزیشن کا شور و غوغا یہ تھا کہ بھائی یہ تو عدالتوں سے بھاگیں گے، یہ تو نہیں آئیں گے. ایک بات تو یہ کہ وہ آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جے آئی ٹی کے پروسیس کو بڑھاوا دیا جائے، یعنی اس کو ہونے دیا جائے، تو یہ بھی ایک اچھی روایت پڑے گی، بجائے اس کے میرے تو حساب سے انہیں اعتراض کرنا نہیں چاہیے تھا. سر ویسے معذرت کے ساتھ میں اس پہ اگر آپ کہیں گے مسلم لیگ نون جے آئی ٹی کے حوالے سے پنجاب میں بھی کوئی اچھی روایت نہیں رکھتی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب آپ چلے جائیں گے وہ مولانا قادری جو دوسرے جناب مال ٹاؤن پہ جو دوسرے پوپ ہیں ان کی طرف، تو وہ ایک لمبی کہانی پھر شروع ہو جائے گی. کسی بھی مولوی کو پوپ نہیں کہوں گا. نہیں، وہ پوپل زئی کے حوالے سے میں تو وہ کہہ رہا تھا نا، وہ مثالیں بات سنیے. گزارش یہ ہے کہ وہ جو جس طرف آپ حوالہ دے دیتے ہیں نا بڑی باریکی کے ساتھ، آپ بھی تو واردات بڑی باریک کرتے ہیں نا، کہ وہ یہاں بھی کوئی جے آئی ٹی بنی تھی، وہ ٹھیک ہے. سر آپ کو تو سب یاد ہے، صرف یاد ہی کرنا. گزارش یہ ہے کہ جے آئی ٹی ہو، سپریم کورٹ ہو، ایون جج کے اگینسٹ آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ اسے کہیں کہ میں ان کو نہیں چاہتا کہ یہ بینچ کے اوپر بیٹھیں کیونکہ میری تحفظات ہیں. یہ آپ کے پاس رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، nobody can challenge it. ایک اس کے بعد دوسرا جج آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ تیسرا جج آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جواز موجود ہے تو آپ جج کو تبدیل کرنے کی تحریک کر سکتے ہیں. سر جج بدل جائے گا. اچھا، اب اس کو دو اینگل سے دیکھتے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی یہ جو پیشی ہے، یہ جو باقی لوگوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں نا، جو پیش نہیں ہو رہے، کوئی سال سے پیش نہیں ہوا، کوئی 1.5 سال سے پیش نہیں ہوا، ان کے لیے یہ ایک اچھی روایت ہے کہ بھائی عدالتوں کا سامنا کر لیں. آج ایک چیز انہیں کرنی چاہیے تھی، وہ جب گئے وہ وہاں پہ میڈیا کو مل کے گئے، لیکن معذرت کے ساتھ واپسی میں وہ بیک ڈور سے چلے گئے. دیکھیں نا، وہ بندوں کے ساتھ آئے، آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اعتراض. میرے سن لینا دوستوں وہ اب گاڑیوں میں آئے، ساتھ ان کے ایک پروٹوکول کی گاڑی تھی، اس پر اعتراض. خود سپریم کورٹ میں کیسے لشکر آتا رہا ہے وہ شاید آپ کو بھول گیا ہے دیکھنا. لیکن بہرحال اس پر ہم بحث نہیں کر رہے. ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ آئے تو صحیح، وہ کورٹ میں پیش تو ہوئے، جے آئی ٹی کے سامنے آ تو گئے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کیسے بڑھتی. انہوں نے بھی سوال نامہ تھما دیا ان کو جے آئی ٹی والوں نے کہ جناب آپ پرسوں پھر آ جائیں. طلب بھی کر لیا پرسوں منگل کو بلایا کہ آ کے آپ ان کا جواب ہمیں دیں.
میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں جس وقت جو ماحول ارد گرد بنا ہوا ہے اس میں اگر لیگل کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھی روایت ہے. بخاری صاحب یہ 21ویں صدی ہے اور ہم اس مذہب کے اسلام کے اس ماضی کی روایت رکھتے ہیں جہاں جب خلیفہ کو بلایا جاتا تھا تو وہ قاضی کی عدالت میں جاتا تھا. بالکل جاتا تھا اور جانا چاہیے. آپ کے مغل بادشاہ تک پیش ہوئے ہیں, کون نہیں جاتا؟ جانا چاہیے ان کو اور جانا پڑے گا. میں تو کہیں ایک لفظ نہیں کہا میں نے آج تک کہ ان کو کورٹوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر جا کے اپنا سچ بتائیں. جے آئی ٹی اگر نواز شریف کو سمن کرے, نواز شریف کو بھی جانا چاہیے. وہ دوسری بات ہے کہ اعتزاز احسن جیسے لوگ جو ہیں, ہائے اللہ بڑا ظلم ہو گیا, 19ویں گریڈ وے کے سامنے پرائم منسٹر جائے گا, میری بڑی تصدیق ہے. مجھے تو ان بات لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتی. سر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اوپر ایک سانس میں 4 باتیں تو نہ کریں نا یار. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا سیاست کرنا ہے. پھر کوئی اپنا معیار بھی ہونا چاہیے نا, کچھ اپنا اخلاقیات بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایک سانس میں کچھ کہہ رہے ہیں. اعتزاز صاحب بڑے پرانے لیڈر ہیں اور آپ کو پتہ یہ وہ اچھا بولتے ہیں. دیکھیں ان کی ہسٹری میرے سامنے ہے, سیاسی ہسٹری. اگر آپ کہیں گے تو میں بیان کرنی شروع کر دوں گا. نہیں, میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا. کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے, کہاں آئے, کہاں سے بھاگ گئے تھے, کہاں پھر واپس آئے تھے. میں متنازع بات نہیں چھیڑنا چاہتا. ایک لمبا چوڑا یہ سلسلہ ہے, اس کی ابھی بات رہنے آگے بہت لوگ ناراض ہیں ہم سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ناراض رہنا جو ہے وہ ان کا یعنی پریویلیج ہے, وہ ہو سکتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے چھوڑ گئے اور بھاگ گئے, یہ ابھی جناب قبلہ زرداری صاحب اچانک پھر چلے گئے سر 1 مہینے کے لیے. کیا روزے ذرا سخت ہیں پاکستان میں, دبئی میں ذرا اچھا روزہ رکھتا ہے؟ اصل میں یہ ایک جلاوطنی کی ایک سیریز کھیل رہے ہیں, خود ساختہ. یہ خود ساختہ جلاوطنی جو ہے یہ کو 5ویں 6ٹی ہے ان کی. وہ آئے تھے پنجاب فتح کرنے, آپ کو بھول جاتا نا, مجھے تو اس بات کا بڑا دکھ ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پنجاب آ رہا ہوں اور نواز شریف کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے, وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی, جیالے گھر گھر سے نکلیں گے, ایک طوفان آ جائے گا. وہ سارے دعوے تو اپنی جگہ, ان کے ساتھ یہاں ہوئی یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر پنجاب کے, نذر محمد گوندل, فردوس عاشق وان, نیم دم, ابھی گئے نہیں ہیں لیکن چل رہا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہاں آ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے, ان کے قریب کے لوگ بھاگ گئے. اب جو فتح کرنے پنجاب آئے تھے, جو ان کو یہاں ابھی وہ ریس میں کھڑے ہیں, ابھی انہوں نے سٹارٹ جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑی وہ آپ کے سامنے. پھر وہ یہاں سے چلے گئے کے پی کے. کے پی کے میں جو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا, وہ تو میں کہتا ہوں فوٹیج دکھانے والی ہے. سب سے بڑا ظلم ان کے ساتھی قریب ترین جو تھے وہ بھی چلے گئے. اور 13 14 30 آدمی سامنے بٹھا کے انہوں نے وہاں جلسے کیے ہیں. یا جتنا تھوڑا بہت کام بلاول نے کر دیا تھا جب یہ باہر تھے, اس سارے کے اوپر بھی پانی پھر گیا. چاچو میں خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا, مجھے دکھ ہے اس بات کا. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت رہی ہے, یعنی اس کو بلا یعنی تفریق لوگ کہتے تھے کہ یہ وفاق کی زنجیر ہے, 4 صوبوں کی نا یہ زنجیر ہے. اور لیکن ویسے معذرت کے ساتھ 4 صوبوں کی زنجیر نہیں ہے اس وقت. نہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ہوتا تھا 4 صوبوں میں اس کی جڑیں تھیں, اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے کہ اس وقت ہے, میں تو ماضی کی بات بتا رہا ہوں. اب تو صاحب تو ویسے معذرت کے ساتھ سارے ایک صوبے تک میں تو اصل میں بات یہ جو بنیادی بات ہے نا وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہ اب بھٹو اس کی پارٹی نہیں ہے, یہ اب زرداری لیگ ہے. اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض. نہیں یہ بالکل یار حقائق کو ماننا چاہیے. بھٹو ساری عمر بھٹو ہی لکھتی رہی, اس نے زرداری کب لگایا اپنے نام کے ساتھ؟ وہ تو اس کا بچہ بھی تو بھٹو ہی ہوگا نا. یعنی اس کو جو سمجھ تھی کہ زرداری ساتھ لگانے سے کیا ہوگا, وہی نقصان اب ہو رہا ہے. تو بلاول بھٹو ہی ہے نا پھر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ پارٹی کے ہارڈ کور لوگوں سے مل لیں. آپ سے زیادہ کس کے رابطے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ وہ بھی اس کو زرداری لیگ کہتے ہیں. خدا کے لیے آپ یہ مان لیں, آپ کے سامنے میرے سامنے کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے. تو دیکھیں انہوں نے پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. بلاول واز اے چانس. آپ کو یاد ہے ہم ایک پروگرام میں کہتے تھے تو ہم نے یہ اس بات پر ہمارا کنسنسس تھا کہ یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ ریسرکٹ کرے اپنے آپ کو, دوبارہ کھڑی ہو جائے پاؤں کے اوپر. کیسے بھائی جیالے ان کے گھر جائیں, ان کو جا کے منا کے لائیں. ابا جان بیٹے کو دینا کچھ نہیں چاہتے, ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ڈرائیو تو میں کروں گا, چلو پیچھے. بھائی بلکہ پیچھے بھی نہیں, وہ لیموزین لمبی والی ہے, سب سے پیچھے بٹھاتے ہیں. اتنے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو یاد ہے لیاری کا جلسہ جو بلاول نے وہ جہاں جاتا ہے اس کے بعد بیان آیا حضرت صاحب کا دبئی سے کہ ہی از پولیٹیکلی امیچور. جب وہ پنجاب تشریف لائے, سیلاب زدہ علاقوں میں گئے, آپ کے سامنے ہے کتنی پذیرائی ہوئی ان کی. بالکل اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں گھسنے نہیں دیا, خود آ کے بیٹھ گئے, اور خود آ کے بیٹھنے سے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں دیکھیں, لیکن اس کے باوجود کوشش تو ان کی ہے کہ میری جماعت دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے.
काय के लिए भागदौड़ कर रहे हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और दूसरी बात, अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मरता कोई proverb नहीं है, है घोड़ा, मैं बता दूं आपको, अगर if wishes were horses, ये घोड़ा मरने वाला नहीं only है beggars would ride, क्योंकि सर जी, ये घोड़ा मरने वाला नहीं है। चलिए नहीं, हम तो खैर ये दुआ भी नहीं करेंगे, हम तो दुआ करते हैं कि वो जिंदा रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो मिरास है जुल्फकार अली भुट्टो की, जो मिरास है बेनज़ीर भुट्टो की, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, उसको पार्टी को पार्टी रहने दें। तो मेरे क्या ख्याल से करें? फैसले अब खुद करने छोड़ दें और नई जो यंग क़यादत है बिलावल की सूरत में, उसको सामने लाएं। यानी कि ड्राइविंग सीट बिलावल को दे दे। देनी पड़ेगी, दें क्या, कोई आसान थोड़ी करना है उन्होंने, अगर पार्टी को बचाना चाहते हैं तो करना पड़ेगा ये। जरदारी साहब, पार्टी बचानी है तो ड्राइविंग सीट। नाजरीन, भारत भारत एक ऐसा, इतना मैं से लफ्ज कहते हुए शर्मिंदगी होती है, अजली दुश्मन कह देता हूँ, गंदा दुश्मन कहने लगा था। अल्लाह ताला किसी को ऐसा दुश्मन भी ना दे जो आपके हमसाये में बैठा हो और उसे पता भी है कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, बेशक उसने हमारा आधा मुल्क तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अब उसे पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, फिर भी बाज नहीं आता, नारे मारेगा, बुलंद बांग नारे, वो जाली नारे, जिसको पता है कि इन नारों को उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम का मॉरल हाई रखने के लिए, ये बताने के लिए कि हम इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत हैं, भूल गए अभी दूसरी बड़ी ताकत नहीं, बहुत नीचे हैं, उन्होंने फिर हमें धमकी दी। जवाब बड़ा ज़बरदस्त किया है, एयर चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया और वो सियाचिन और ऊपर तक जाके उन्होंने कहा देखो हम आ गए हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ मौजूद हैं जवाब देने के लिए। लेकिन इस हवाले से सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर इस बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। सियाचिन की सर्द फजा हो या गर्म मैदान, आसमान की बुलंदी हो या मीलों फैला समंदर, हमारी बहादुर अफवाज ने हर महाज पर वतन अजीज के दिफा का अज़्म कर रखा है। दुश्मन चाहे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन करे या जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस डॉक्ट्राइन से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करे, वतन अजीज का हर बच्चा अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना इस अर्ज़े पाक का मुहाफिज है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि भारत अपनी ताकत के नशे में असलहे के अंबार इकट्ठे कर रहा है। दिफाई बजट में हर साल इजाफा करने वाले दुश्मन ने जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल रखा है। कभी बलोचिस्तान में तखरीब कारी करके तो कभी कराची की फजा को खून आलूद करके हमारे हौसले पस्त करने की नाकाम कोशिश करता है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बढ़त तो कभी किसी भी वक्त हमला करने की धमकी देकर खित्ते का चौधरी बनने के चक्कर में है। हाल ही में भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को उलझाए रखने की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए एक नई जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस डॉक्ट्राइन के जरिए हम पर हमले की चाल में मसरूफ है। भारतीय एयर चीफ की धमकी के जवाब में पाक फजाइया के चीफ ने दुश्मन को खबरदार किया है कि अगर उसने गलती की तो उसकी नस्लें हमारे जवाब को याद रखेंगी। भारत चाहता है कि हमें बर्री, फजाई और बहरी तीनों महाजों पर मसरूफ करने के साथ सफारतकारी के जरिए भी हमें दुनिया में बदनाम करे, मगर भारत समझ ले ऐसा हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के होते नहीं हो सकता। गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए, जो वार किए सब हार गए, जो तेरे नाम पे लहराए पर की गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी एक रिपोर्ट आपने पूरी देखी है इस हवाले से कि इंडिया क्या कर रहा है और क्या चाहता है और हम क्या जवाब दे रहे हैं। बुखारी साहब, रिपोर्ट भी आपने देखी है? जी मैंने देख ली रिपोर्ट। शहाबुद्दीन, दो तीन बातें मुझे इस बारे में अर्ज करने दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ने अपने बड़ा होने के गुमान में अपनी फ़ौज की एक साइज़ और अपनी असला जात जो उसके पास है उसके एतबार से 3 दफ़ा हमसे पंगा लेके देख लिया। 3 जंगें उन्होंने लड़ी हैं, हम तरन वाला साबित नहीं हुए हैं, कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाया वो, सिवाय एक अंदरूनी साजिश की। 2 चीज़ें बहुत अहम नोयत की मैं आज इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे गए थे, आपको याद होगा, वहाँ जाके उन्होंने जो कुछ फरमाया था वो भी आपने सुना होगा, अगर चाहें तो नाज़रीन के लिए हम थोड़ा सा थी उनके लिए। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश की जो जंग आज़ादी है उसे हमने प्लान किया था, हमने मुक्ति बानी को ट्रेन किया था, हमने आपको आज़ादी दिलवाई थी। और हसीना वाजिद ने इंतहाई बेशर्मी से और इंतहाई ढिठाई से ये बात सुन के एक लफ्ज़ नहीं कहा।
آپ کو یاد ہوگا ایک بنگلہ دیش کا ڈیلیگیشن آیا تھا جرنلسٹوں کا, جی یہ بات جب میں نے ان کے سامنے رکھی کہ ہم سمجھتے تھے یہ کہ بنگلہ دیش شاید ان کے نزدیک کسی ایک نظریاتی بنیاد کے اوپر قائم ہوا ہے. ہم تو اسے کہتے تھے کہ ہمارا ملک ٹوٹ کے ایک طرف ہو گیا, لیکن ہمارا دو نظریہ برقرار ہے. کریکٹ, ہم تو وہی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا ایک بازو جو ہے وہ ہم سے کٹ گیا. لیکن اس ازلی دشمن نے جس نے آپ کا حوالہ دیا, ان کی اوقات ان کے ملک میں جا کے طے کی, اور ان کے وزیر اعظم نے ایک لفظ نہیں کہا. یعنی کہ تمہاری جنگ آزادی نہیں تھی, ہماری محتاج تھی, ہم نے لے کے دیا آپ کو آزادی. آپ مجھے بتائیں کیا حالت تھی ان تمام بنگلہ دیشی جہافیوں کی جو میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے شرمندہ تھے, بہت خاموش. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ جو تازہ دھمکیاں آئی ہیں نا جس کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی ہے, اور جس طریقے کا جواب ہمارے ایئر چیف نے دیا ہے, میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کی طرف سے تو ہمیشہ ایک بہت ہی اسٹرانگ, ایک بہت ہی ویل ورڈڈ, ہارشلی ورڈڈ ریاکشن ملا ہے بھارت کو ہمیشہ, چاہے وہ جنرل راہیل شریف تھے, چاہے ہمارے ایئر چیف ہیں, چاہے ہمارے قمر باجوہ صاحب ہیں. سر ایک پرانا بندہ بھی تھا سب سے ہارش, کون؟ جناب مشرف صاحب. مشرف صاحب تو آج بھی اسی طرح ان کے صحافیوں کو بڑا دوڑیں لگوائی ہیں اس نے. میں یعنی شاہد ہوں کھٹمنڈو میں آپ گئے تھے جب پیچھے مشرف تھے اور آگے واجپئی بھاگ رہے تھے کہ اگر میں نے ہاتھ میں نہ لیا تو میرے ملک میں میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. وہ میں نے سین دیکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں 2 باتیں طے کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک معاملہ جات میں ہم تھوڑے سے ویک ہیں. جی بالکل, چاہے وہ کشمیر کاز ہے, چاہے ہماری اپنی کاز ہے, ہمیں لے کے باہر نکلنا ہے. اور افینسو کے طور پہ ایک بہت ہی وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے ڈپلومیسی. آپ کا وزیر خارجہ کون ہوگا؟ ہمارے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب ہیں. نہیں وہ تو مشیر خارجہ ہیں. چلیں بہرحال وہ ہیڈ کر رہے ہیں نا فارن آفس کو, تو اور وزیر اعظم صاحب خود وزیر خارجہ. دیکھیں کوئی بھی ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرے ملک کی کاز اگر صحیح سرو ہو رہی ہے تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. دنیا کو ہمیں اس آئینہ دکھانا ہے, اس میں وہ اپنی شکل خود بھی دیکھیں اور بھارت کی شکل بھی دیکھیں, مکروہ شکل, کہ جو شکل اس کی کشمیر کے حوالے سے اب ہے, جو آکوپائیڈ کشمیر ہے, جو ہندوستان کے قبضے میں کشمیر ہے. بھارت کی اصل شکل ہے وہ کالی کی, وہ جو مجسمہ ہے ان کا دیوی کا جس کے منہ سے خون بہ رہا ہے, ڈراؤنی شکل. جی وہ ہے اصل شکل. دیکھیے وہ اپنی جگہ ہے, وہ ڈراؤنی شکل تو ان کی ہمیشہ سے ہے. آج RSS کے گنڈے وہاں کیا کر رہے ہیں, آج یہ مودی صاحب کی جماعت کے جو وہ سڑکوں پہ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو خیر ایک ابھی آپ میں دیکھ کے آئے ہیں, اتنا بڑا امیج برا بن رہا ہے بھارت کا. یہ ایک سیریز ہے, وہاں پر ٹورسٹ کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, وہاں ٹورسٹ کو اغوا کیا گیا ہے. چلتی ٹرین میں, چلتی بس میں یہ واقعات. سمجھوتا ایکسپریس سے شروع ہو جائیں آپ, اور اس کے بعد سے جتنے خوفناک واقعات ہیں وہ سارے بھارت میں ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی تکلیف ضرور ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ کامن ویلتھ ہے, چاہے وہ یورپی یونین ہے, ان اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. ہم مجھے بتائیں, ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, لیکن کوئی بولتا نہیں ہے. یہ بغض معاویہ ہے, یہ وہ ایکسس آف ایول کی بات جو نظامی صاحب مرحوم کیا کرتے تھے, ٹھیک کرتے تھے وہ, کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو نہ پنپنے دینا ہے, نہ اس کو قوت بننے دینا ہے, لیکن جو اللہ کی مرضی ہے اس کے آگے میرا خیال ہے ان کی ایک نہیں چلے گی. ہم ایز اے نیشن, اور خاص طور سے سی پیک جس کا آپ اتنا بڑا یعنی سمجھتے ہیں کہ بہت ٹرن چینج اوور ہونے والا, وہی اب ہماری اکنامک پاور جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. فوج ہماری تکڑی ہے, اکانومی ہماری بہتر ہو جائے, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کسی ملک کے جیلوں سے اور کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, جو مرضی کر لے انڈیا. کشمیر کے اوپر تو ہندوستان کی ناکامی اب تسلیم شدہ ہے. 8 لاکھ فوجی رکھ کے وہاں انڈیا بریک ہونے والا ہے سر. جس دن اس کے ٹکڑوں کا آغاز ہوا, اتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں کشمیر کے ساتھ کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے, کیونکہ ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا سر, میزورم, ناگا, اور وہ دیکھیں کہاں یہ ریت کی دیوار ہے. خالستان, ناگا, نکسل باڈیز, ایسمیز, نیم دم. انڈیا جو ہے اس کے اتنے ٹکڑے بکھرے ہوں گے کہ یہ سکڑ کے اتنا سا رہ جائے گا. انڈیا کبھی بھی ایک ملک تھا ہی نہیں سر, معذرت. صحیح بات ہے. ہسٹری نکالیں آپ, ہسٹری میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں سارے. یہ بالکل صحیح بات ہے. تو ایک ہندو نے وہاں قبضہ کیا ہوا, کوئی انگریز دے گیا ان کو وہ بنے میں. صحیح بات ہے. بہرحال بھائی صاحب, ایک بڑی دنیا کا طاقتور ملک امریکہ, لیکن ان کے صدر کی جو کچھ حرکتیں ہیں
وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. وہ کبھی باکسنگ نہیں, میں نے پہلے کبھی he is less a president, more a joker. آپ ان کی الیکشن کمپین سے شروع ہو جائیں اور اس کے پیچھے جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اس سے پہلے, کبھی وہ کسی ریسلنگ کے کھاڑے میں داخل ہو رہے ہیں, کبھی وہ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ میں داخل ہو رہے ہیں. ایک جوکر ہے. انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ پبلکلی جو کیمروں میں محفوظ ہے جو حرکات کی ہیں, جس طریقے سے ان کی بیوی نے اس کو جھٹکا ہے اس کے ہاتھوں کو, خاص طور سے جب وہ دیوار گریا پہ جا رہے تھے, اور اس کے بعد جو اس نے وہ جو نیٹو کی سمٹ تھی وہ اس کے بیچ جو حرکات فرمائی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی, سب کچھ کیمرے پہ محفوظ ہے اور سب کچھ لوگوں نے کیمرے پر دیکھا ہے. یہ میرا خیال ہے دیکھ لیں, دیکھ رہے یہ چاہے فوٹو شاپ ہے چاہے اوریجنل سین ہے جو بھی ہے, بٹ اٹس اے ونڈرفل سین یار. لیکن اس میں کیا کہوں, لوگ جوڑ بھی سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں کہتا ہوں اگر جوڑی بھی ہے تو کسی نے کمال جوڑی ہے یار. فوٹو شاپ آئی ٹی کا زمانہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اتنی نیچرل لگ رہی ہے کہ آپ کو کہیں سے نہیں جڑی ہوئی لگتی. وہ دھکا مار کے وہ دیکھیں سامنے دھکا مار رہا ہے وہ. یار خدا کے واسطے یار, امریکن پریزیڈنٹ اتنی بڑی توپ چیز ہوتی ہے. ایک دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو دھکا دے کے آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ چھوٹی اوقات کے آدمی کو جتنا مرضی بڑا بنا دیں. He's a billionaire, sir. وہ بلینر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بھی بہت بلند ہیں. اخلاقی طور پر تو ان کی عورتوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں, نہیں جو ان کے الفاظ کہے ہوئے ہیں کیمپین کے دوران بھی گراوٹ کے مبنی, تو پھر ایسے بندے سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہی کچھ ہی توقع رکھ سکتے ہیں نا جو کچھ جس کا مظاہرہ وہ خود کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں کر رہے ہیں. بہرحال ان کے بارے میں چلتی رہے گی, نئی چیزیں آتی رہیں گی, ہم بھی آپ کمنٹس کریں گے. لیکن ایک اور آج خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے ایک آغاز بڑا اچھا کیا. بے شک یہ میچ چیمپئنز ٹرافی کا کل کے میچ کی بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کو ہرایا اور 342 رنز کیے. پاکستان سے کو توقع کر رہا تھا کہ 300 بھی کریں گے اور 350 بھی کریں گے, اور آخری وکٹ نے 93 رنز کر دیے. کوئی امید نہیں تھی. 93. دیکھیے بات یہ ہے, ہم نے بہت سے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں بہت اونچی پوزیشن تک ہم گئے ہیں. ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, وی آر ورلڈ چیمپئن آلسو. سو کچھ معجزے ہوتے رہتے ہیں اور کچھ ہمارے لوگوں کی پرفارمنسز اتنی اعلیٰ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ لاسٹ وکٹ کی جو پارٹنرشپ ہے 93 کوئی سوچ نہیں سکتا, اور ایک ایسی ٹیم کے اگینسٹ جس کو آپ انڈرمائن کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلب سے کھیل رہے تھے. بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو ہرا کے آئے ہیں, ریسنٹلی کافی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں. مجھے جو اس بات کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ چیمپئن شپ کے آغاز کے جو وارم اپ میچز ہیں ان میں ہی صحیح فتح, لیکن آغاز ایک ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں. ساری ٹیمیں دیکھیں آپس میں کتنا ٹف میچ کھیل رہے ہیں. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا پہلا میچ جو ہے وہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ ہے. جیتیں گے سر, جیتیں گے انشاءاللہ. ٹیم کے ایک بندے نے کہا ہے کہ ہم جان ماریں گے اور یہ میچ جیتیں گے, اور کہیں ہم جیت گئے چاچو آپ یہ دیکھیے گا اس ملک میں پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. ہاڑ میں گئی چیمپئن ٹرافی. اگر ہم انڈیا سے میچ جیت گئے دیٹ ول بی آور فائنل. یہی ہے, دیکھیں یہ ہے وہ جذبہ, ایک دشمن کو شکست دینے کا جذبہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو راحت ہے, اس میں جو مزہ ہے, اس میں جو سرور ہے, وہ آپ دیکھیے گا پوری قوم اس کا مظاہرہ کر کے دکھائے گی. آپ کو یہ پورا شہر جگمگاتا نظر آئے گا, اتنی آتش بازی ہوگی. نیچرلی اس دن لگیں گے یہاں پر, آپ دیکھ لیجئے گا بڑی سکرینیں, اور ہوگا ہر جگہ کے اوپر اکٹھ, اور اگر ہم میچ جیت گئے تو وہ جشن بھی دیکھنے والا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, ہمارا جو اب نیا کپتان ہے اس کا رویہ آپ دیکھیے, He's a fighter. ایگریسو ہے. He's a fighter. ہر گیند پہ وہ گیند کے پیچھے سے چیخ رہا ہوتا ہے اور آتا ہے, حوصلہ بڑھاتا ہے. مصباح بہت اچھے کپتان تھے, کامیاب ترین کپتان تھے, لیکن سر آپ نے دیکھیں مشکل وقت میں نا وہ صرف ہنستا رہتے تھے یا مسکراتے رہتے تھے, وہ جا کے حوصلہ نہیں بڑھاتے تھے کسی. دیکھیں جہاں تک سرفراز کا تعلق ہے, اس کی بھی ریسنٹ اچیومنٹس کمال کی ہیں. اس نے بھی جتنے میچوں میں کپتانی کی ہے اس کی آپ دیکھیں ریشو کیا ہے, اور امید ہم کرتے ہیں یہ کہ چیمپئن ٹرافی اگر وہ گھر لے کے آ گئے, he will be your hero, he will be my hero, he will be everybody's hero. So young, ابھی کیریئر کی شروع ہے. اس کا آغاز اتنا اچھا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک اچھا کپتان پاکستان کی ٹیم کو میسر آ جائے گا, جو ہمارا کافی عرصے سے ایک کرائسس چلتا آ رہا ہے. یہ اچھی خبر 4 جون کو میں اور آپ اکٹھے بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور یہ میچ اکٹھے دیکھیں گے انشاءاللہ, بھی کھائیں گے اور ہم جیتیں گے. ناظرین ہم سب انشاءاللہ انڈیا کو ہرا کے مٹھائی کھائیں گے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. جناب سلیم بخاری اور شعیب الدین
اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے. خدا حافظ.